अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हमने गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान इस बात की भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत की असल तस्वीर आप तक पहुंचाएं। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, बजट के हवाले से जो कुछ मामला हैं, वो सब तमाम तर चीज़ें हम लेकर आपके पास आए और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत के तमाम तर सेगमेंट्स को बगौर जायजा लेके आप तक उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इस कोशिश में यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, कोताही होगी, जिसके लिए हम आपसे हर वक्त माजरत ख्वाह रहते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि इस छोटी सी कोशिश में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हर बार इस बात की इल्तिजा की कि पाकिस्तान में मौजूदा जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में जो भी सनतें हैं, जो भी सेगमेंट्स हैं, उनके अंदर जो भी लूप होल्स हैं, जो भी काली भेड़ें मौजूद हैं, उनकी निशानदेही की जाए ताकि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके। बजट में अब चंद ही घंटे, चंद ही लम्हात रह चुके हैं और अब चंद लम्हात बाद पाकिस्तान में एक भरपूर बजट आने जा रहा है। ये बजट पिछले तमाम तर बजट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है और ये बजट यकीनी तौर पर पाकिस्तान के आने वाले कल का तयन करेगा। पाकिस्तान के फ्यूचर इस बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुनहसर है और ये बात यकीनी तौर पर कहनी होगी कि आने वाला साल पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिहाज से एक अहम साल हो सकता है। हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान की मईशत ने जिस तरीके से यू टर्न लिया, पाकिस्तान की मईशत जो एक वक्त में नेगेटिव नंबर शो कर रही थी, अब वो मुस्बत नजर आ रही है, अब वो स्टेबल नजर आ रही है। पाकिस्तान की मईशत ने तमाम तर अंदाजों को पीछे छोड़ते हुए ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए जिसके हवाले से कोई माजी में मिसाल नहीं दिखती। पाकिस्तान की मईशत अगेन काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स पे पॉजिटिव नजर आई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई नजर आए, पाकिस्तान में एफबीआर के कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट नजर आई और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में तमाम तर इशारे मुस्बत है, तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नजर आती है। इस इत्मीनान के पीछे आखिर क्या मामला हैं? आने वाले बजट के हवाले से जो कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो ठीक होंगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। और आने वाला बजट क्यों इतना अहम हो चुका है, इसी मौजू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ नवाज तारड़ साहब और साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद हुसैन साहब। दोनों ही सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं और जिस तरीके से टैक्सेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से ग्रिप है, वो यकीनी तौर पर आज आप ज़रूर देखेंगे। मैं दोनों गेस्ट का वेलकम करता हूँ। शुक्रिया मुनीर साहब। शहजाद साहब, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ये जो इस बार के बजट के हवाले से बात हो रही है, इस बार का बजट इतना अहम क्यों हो गया है? शायद माजी में जो बजट्स आए उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, डिफरेंट सेक्टर्स की जानिब से भी इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार के बजट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। क्या वजूहत हैं इसके पीछे? मुनीर साहब, इसके पीछे एक मेन रीज़न तो ऑब्वियसली ये है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त रिवाइवल के मोड में है। इस वक्त आप सारे इंडिकेटर्स आपको ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। इसमें एक और फैक्टर जो देखने वाला है कि पिछले 1 से 1.5 साल सारी दुनिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई थी, लेकिन हम पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान की इकोनॉमी देख रहे हैं कि उनके सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिविटी और ये इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं, ये आने वाला बजट इनको कंटिन्यू कर पाता है या नहीं कर पाता। वो जो एक्सपेक्टेशन लोगों की, इंडस्ट्री की, लोगों की, बिजनेस कम्युनिटी की है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी होनी ज़रूरी है, इसलिए ये बजट इंतहाई अहम हो चुका है। शहजाद साहब, एक्सपेक्टेशन तो एक आम आदमी की है। पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो दिया, 2 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए, काफ़ी ज़्यादा मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, महंगाई में यकीनी तौर पे होशरुबा इजाफा हुआ। लेकिन आम आवाम आज भी मुंतज़र है कि आने वाला बजट शायद कुछ उनके लिए पॉजिटिविटी लेके आए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मैक्रो नंबर्स पर हम ज़रूर बात करें जिसने पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन आम इंसान के लिए आज भी इस बजट में सिवाय दिलासों के और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए मुनीर साहब, हमेशा ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस वक्त दुनिया की कोई इकोनॉमी भी इस पोजीशन में नहीं है जो आज से 2 साल या 3 साल पहले थी। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी तो खासी नेगेटिव साइड पे थी एज कम्पेयर टू बाकी इकोनॉमीज के। अब हम जो हैं कोविड के सिनारियो से जो जिस तरह निकल रहे हैं, इस पैंडेमिक से जिस तरह निकल रहे हैं, इन हालात में भी जो आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव साइन शो कर रही है, ये ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। पहले ऑब्वियसली मैक्रो लेवल पे चीज़ें सही होंगी और उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे एक आम आदमी तक जाना शुरू होगा। हमें ये एक्सपेक्टेशन रखना कि एकदम से डे 1 पे या डे 2 पे ट्रिकल डाउन होकर सारे उसके फ़ायदे, जितने उसके फ्रूट्स हैं, वो एक इंडिविजुअल को मिलना शुरू हो जाएं, वो खासा मुश्किल है, क्योंकि आप एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। आप जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, आपको उस सिचुएशन को देखना पड़ेगा। आप उसके बगैर उस पूरे सिनेरियो को इग्नोर करते हुए नहीं चल सकते। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आतिफ साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, 3 साल का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत को, एक और बजट आने जा रहा है और ये बजट उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट हतमी होगा,
گزشتہ سالوں کی طرح اس بجٹ میں رد و بدل نہیں کی جائے گی. کیا اس بجٹ کے بعد عام عوام کو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ان کی زندگی میں کچھ مثبت اثرات ہوں گے؟ کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں عام پاکستانی کی مشکلات میں اضافہ ہوا. آج پاکستان میں کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء دیکھ لیں ان میں اضافہ ریکارڈ ہوتا ہے. خاص طور پہ تیل، گھی جیسے آئٹمز تو آج تقریباً 2 ٹائمز ملٹیپلائی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہے ان سب میں بھی اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. انفلیشن کے نمبر آل ٹائم ہائی نظر آ رہے ہیں. عام عوام کے لیے تو اس بار کا بجٹ بھی زیادہ امید نظر نہیں دکھائی دیتی اس میں. تھینک یو منیر صاحب فار پرووائڈنگ دس اپارچونٹی. آپ نے بہت کور ٹاپک ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے جس کا امپیکٹ جسٹ ناٹ ایک عام آدمی امیر طبقہ بلکہ پورے پاکستان کے ہر خطے کے ہر طبقے کے ان کی اکانومک کیا پوزیشن ہے سب پہ امپیکٹ آتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ان کے آنے کے بعد پہلا بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا اس وقت سے پہلے جو بجٹ اناؤنس ہوا تھا تو اس ٹارگٹس کے اور ان کی ریکوریز میں بہت بڑے ڈفرینسز تھے. اینڈ فردر جو ٹیم لے کے آئے تھے وہ ٹیم پرانی ٹیم میں سے نہیں تھی. یہاں پہ جو ٹیم آئی تھی وہ ٹوٹلی نیو اور یو کین سے کہ جن کا بہت کم ایکسپوجر جو پبلک ڈومینز ہیں پبلک آفیسز کا ایکسپوجر ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے جب رن کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے ایکسپیرینسز کو لے کے ایکسپیکٹیشنز کو لے کے آئے تو یہاں پہ ٹوٹل پلیٹ فارم ڈفرینٹ ملا. اس کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ آیا کہ سٹیبلٹی نہیں تھی. ان کے بجٹس جب آ رہے تھے ہر سال بلکہ سال کے دوران وہ اپنے بجٹس کو چینج کر رہے تھے. ٹیکس امپیکٹس انکریز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت سی سیونگز کے اوپر امپیکٹ آ رہا تھا. الٹیمیٹلی وہ لیڈ کر رہا تھا انفلیشنز کی طرف. اچھا انفلیشن صرف اس ایک امپیکٹ کی وجہ سے نہیں تھا. اوور آل گورنمنٹ کی پالیسیز صرف بجٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمام سیکٹرز کے تمام انفراسٹرکچرز کے تمام لا اینڈ آرڈرز کے اوپر امپیکٹ ہونا چاہیے. لائک پرائز کنٹرول میکینزم پراپر رہے تب جا کے انفلیشنز کنٹرولز ہوتے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ فیوچر کی کیا ہے اس کے حساب سے آپ کی پروڈکشن ہونی چاہیے. وہاں پہ ضروریات زندگی لوگوں کی کیا ہے وہ ان کی میٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد امپلائیبلٹی کی جہاں بات کرتے ہیں تو جہاں جو موٹیو لے کے آئے تھے کہ تمام کو وہ امپلائیبلٹی ملے گی تو ایک بار نیو گورنمنٹ آنے کی وجہ سے انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوا تھا. اس کانفیڈنس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے سٹارٹ میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو زیادہ انویسٹمنٹس نہیں آئی, نئے آرگنائزیشنز اسٹیبلش نہیں ہوئی. اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنے بجٹس میں کچھ ایسی چیزیں لے کے آئے جس میں انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی تو کچھ تھوڑا بہت سٹیبلٹی آئی. اب 3 سال گزر چکے ہیں. آج بھی عوام یہ دیکھتی ہے کہ ان پچھلے 3 سالوں میں کرنٹ گورنمنٹ نے کیا کیا. تو لہذا جب عام ایک طبقے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, جو ہوگا جیسا ہوگا ویسے ہی رہے گا. تو ایک تو کانفیڈنس عام یا غریب طبقے کا نہیں ہے. اچھا وہیں پہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ جو پالیسیز یہ لا رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی انفلیشنز امپیکٹ تو نہیں آ رہا. ہماری کوموڈیٹی جو ہماری ڈیلی روٹین اور یوز میں ہے کیا اس کی پرائسز بڑھ تو نہیں رہی. ان کا بجٹ جو بھی آئے اس بجٹس میں ان کو اس ٹائپ کی چیزیں رکھنی ہوں گی کہ جہاں پہ وہ میکسیمم انسینٹیوائز کر سکیں وہ آئے. اچھا دوسری بات اگر تھوڑا سا انفلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم پرائس دیکھتے ہیں اپنے آئل کی, جو ڈیزل ہے پیٹرول ہے لائک دیٹ, ان کی پرائسز ڈاؤن بھی ہوتی ہیں تو کسی چیز پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. جب انکریز ہوتی ہیں تو ہر چیز کی ویلیوز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. الیکٹریسٹی پروڈکشن اب سٹیبل ہونا شروع ہو چکی ہے تو وی کین ایکسپیکٹ کہ فیوچر میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. اور پچھلے 3 سال ایکسپیرینسز کے بعد جو شوکت ترین صاحب کو لے کے آئے ایک بہت ماہر شخصیت ہے, امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ اچھا پرفارم کر کے دیں گے. آپ نے ماہر شخصیت کا ذکر کیا, آپ شاید یہ شوکت ترین صاحب وہی نام ہے جو پاکستان کی حکومت کا پہلے بھی حصہ رہ چکے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کے لیے ایک بڑی اپورچونٹی ہے, لیکن حکومت کے لیے اپورچونٹی شاید کووڈ رہی. کووڈ کی وجہ سے آج حکومت کے جو بری پرفارمنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کووڈ نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں کردار ادا کیا بلکہ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک ایسا ایک اسکپنگ سٹون بن کے سامنے ہے جس کے پیچھے حکومت کی بری کارکردگی چھپ کے رہ گئی. ایک اور سب سے بڑا اہم مرحلہ پاکستان کی معیشت کے لیے پالیسی کا تسلسل رہا. آج شوکت ترین صاحب ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ماہر شخصیت ہیں, اور وہی شوکت ترین صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کی جب حکومت میں تھے تو یہی خان صاحب اور ان کی کابینہ ان کے بارے
بارے میں بہت کچھ کہہ چکی ہے, حکومت کی پالیسی کے حوالے سے بہت کچھ کہہ چکی ہے. یہ وہی پاکستان کی کابینہ ہے جس میں بہت سے چہرے بہت پرانے ہیں اور اس میں بہت سی رد و بدل ابھی بھی نہیں ہوئی. اگین 3 سال کا وقت گزر چکا ہے, اور جب کوئی حکومت آتی ہے تو کڑے امتحانات ہوتے ہیں, جب اس کے ابتدا میں ہوتے ہیں, کڑے فیصلے لیتی ہے حکومتیں. اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا, مشکل وقت تھا شاید گزر چکا. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب گروتھ کی طرف جائے گی یا اگین یہی سسٹینیبلٹی کی پالیسی کو کام کرتا رہے گا؟ دیکھیں, جہاں پہ ان کی گروتھ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو 3 سالہ پیریڈز میں ہوا, دیر کوڈ بی اے سچویشن یہاں پہ وہ نئے وینچرز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے. کس طرح کے نئے وینچرز؟ پاکستان میں ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کا وہی حال ہے. پاکستان میں ٹوبیکو کی بات کریں تو اس پہ ٹیکسیشن کے معاملات مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. جو ہینگنگ فروٹس ہیں, لو ہینگنگ فروٹس ہیں, اس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے آج. آئی ڈو ایگری کہ وہاں پہ ان کے کوئی امپیکٹس جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو امپیکٹس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹس. بٹ اگر ہم اس پیریڈ کو اسپیسیفکلی اس پیریڈ کو دیکھتے ہیں, سنس انسیپشن ٹل ناؤ, دیٹس مین 3 years, تو جو ایکسپیریمنٹس فیز تھا وہ گزر چکا. وی کین ایکسپیکٹ دیٹ وہ ایکسپیریمنٹ سے یہ آؤٹ ہوں گے. اگر یہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ سے ویسے ہی رہے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت برا اور نیگیٹو امپیکٹ رہے گا, اور اس کے اثرات صرف 1-2 سال نہیں ہو سکتا, زیادہ پیریڈز کے لیے بھی رہے. تو لہٰذا جو بھی ابھی یہ پالیسیز لائیں, ان پالیسیز کو لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر اور اس کی انفورسمنٹ ضروری ہے. پالیسیز ہیں, فریم ورک بھی, امپلیمنٹیشنز نہیں ہے. جب تک وہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوں گی تب تک کام نہیں ہو سکے. لیکن امپلیمنٹیشن کون کرے گا شہزاد صاحب؟ آج مشینری وہی ہے جو پچھلے دور میں ہوتی تھی. آج وہی جو لوگ بیٹھے ہیں, جو مشینری ہے, حکومتی مشینری ہے, تمام تر لوگ تو وہی بیٹھے ہیں, تمام تر عملہ تو وہی ہے جو پچھلی حکومتوں میں تھا. تو یہ امپلیمنٹیشن آخر کرا کون سکتا ہے؟ آج بھی کرپشن جس طریقے سے 3 سال پہلے امید تھی کہ پاکستان میں 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, آج بھی پاکستان میں کوئی کام بغیر کرپشن پہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میجر ادارے پاکستان کے اگر آج آپ نے کام کرانا, چھوٹا سا کام کرانا, آپ بغیر رشوت یہ کام نہیں کر سکتے. تو کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں منیر صاحب, آل آف اے سڈن جو ہے وہ چینج نہیں آ سکتی. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آل آف اے سڈن جو ہم پچھلے اتنے سالوں سے جو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں یا جو چیز ہم کرتے ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی. اچھا, میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کنٹینیوٹی کی آپ بات کر رہے تھے. گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی خالی ضروری نہیں ہے, شخصیات کی ضروری نہیں ہے. اکانومی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر 5 سال بعد پالیسیز نہ چینج ہوں, ہر 10 سال بعد پالیسیز چینج نہ ہو. لیکن ہو رہی ہیں شہزاد صاحب, ہو رہی ہیں. اسد عمر صاحب کی اگر آپ پالیسی کو دیکھیں تو وہ حق میں نہیں تھے IMF کے پاس جانے میں. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو لایا اسی لیے گیا تاکہ IMF کے ساتھ معاملات بہتر بنائے جا سکیں. حفیظ شیخ صاحب کی ڈیلیورنس میں ایک میجر کمی تھی, لیکنگ تھی, جو کہ انفلیشن کی صورت میں نظر آ رہی تھی, جس کو اب اوور کم کرنے کے لیے شاید شوکت ترین صاحب کو لایا جا رہا ہے. اور نہ جانے شوکت ترین صاحب کا ٹینیور کب تک رہے گا. پھر بیچ میں ہم نے دیکھا شبر زیدی صاحب جس طریقے سے FVR کا ایک قلم دان ان کو دیا گیا, ٹائٹننگ آف سکروز کیے گئے, موبائل فون سے لے کے تمام تر چیزوں کے اوپر ٹیکسیشن کی گئی. آج تمام تر چہرے تبدیل ہو گئے تو پالیسی تبدیل ہو رہی ہے. دیکھیں اگین, میں صرف اس گورنمنٹ یا اس ٹینیور میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو ہیو اے یونیفارم اینڈ اے کنسسٹنٹ پالیسی. آپ پہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ آپ کے پاس FDI کہاں سے آئے گی جب انویسٹر کو یہی شیورٹی نہیں ہوگی کہ پالیسی کنٹینیو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیٹ مینس ہمیں ان چیزوں پہ کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہے. اکانومی پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہمارا مسٹ ہے, اس کے بغیر ہم آگے موو نہیں کر سکتے. دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کووڈ کا. کووڈ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ایز سیونگ گریس آیا, لیکن کووڈ تو باقی تمام کنٹریز کے لیے بھی تو آیا نا. باقی سب کی اکانومی جو ہے, ان کے پاس شاید لوز کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن ہم نے دیکھیں, ہم نے ریوائیو کیا. ہمیں پچھلے 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے میں ریوائیول نظر آ رہا ہے. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ نمبرز ریوائیو نہیں ہو رہے ہیں. نمبرز ریوائیو ہو رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے ایک کامن مین تک اس کا امپیکٹ کیسے جائے گا. لیکن شہزاد صاحب, اگر یہ نمبرز ریوائیو ہو رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں ایکسپورٹس ہوتی تھی, ٹریڈ ہوتی تھی, وہ تمام تر بڑے ممالک آج بند پڑے ہیں, لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. اور بائی دا گریس آف اللہ کہ آج پاکستان میں سچویشن اس حد تک خطرناک نہیں ہے, تو جس کا ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے. کل کو وہ اکانومیز ایک بار پھر سے ریزیوم ہوں گی تو پاکستان کی معیشت کا ایک بار کہیں وہی حال نہ ہو جائے, کیونکہ ہم نے ریلیشن شپس تو شاید ہمارے لانگ ٹرم رہتے ہی نہیں ہیں کہیں. ہمیں obviously آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں ان ٹرمز کو, ان ریلیشن شپس کو سسٹین کرنا پڑے گا. جو بزنسز ٹیکسٹائل کے ہمارے پاس آئے ہیں وہ واپس نہ جائیں, ان کو ہم ہولڈ کر سکیں. جو آرڈرز ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ہم ہولڈ کر سکیں. ان ریلیشن شپس کو ہم لانگ ٹرم میں بلڈ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے جس طرح کہا انڈیا یا چائنا پوری طرح کھل جاتا ہے
اور ہمارے بزنسز واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں تو obviously we'll be at the step 1 وہیں آ جائیں گے واپس. ہمیں یہ انشور کرنا پڑے گا, اور یہ کام صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ کام بزنسز کا بھی ہے, کیوں ڈیلنگ بزنسز کر رہے ہیں. ہم بہت آسانی سے ہر چیز گورنمنٹ پہ یا ان پہ ڈال دیتے ہیں. بزنسز کا بھی کام ہے نا, مین تو بزنس کام کر رہے ہیں, انہیں ٹرم مینٹین کرنی ہے. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ کے لیے نہ جائیں, ان کو یہ سمجھنا ہے اس کو ہولڈ کریں, ریلیشن شپ بلڈ کریں, اس بزنس کو سنبھالیں, اس پہ بلڈ کریں اور آگے چلیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, یہ بہت ضروری ہوگا. اور خاص طور پہ اس طریقے سے شہزاد صاحب آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ کیا کہ پالیسیز کا تسلسل ہونا ضروری ہے. شخصیات جب تبدیل ہوتی ہیں پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں. حالانکہ پاکستان کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے, شخصیات کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. شوکت ترین صاحب اس وقت پاکستان کے فائنانس منسٹر کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ معاملات ہیں پالیسی کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں اس میں کنٹینیوٹی دکھائی دے گی. پاکستان میں کل جو بجٹ آ رہا ہے یقینی طور پہ یہ سگنیفیکنٹ ہوگا, اور اس بجٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کی مشکلات کافی حد تک حل ہوں گی. بریک لیتے ہیں, کیونکہ بریک کے بعد ذرا ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کے کون سے سیکٹرز ہیں جہاں سے شوکت ترین صاحب ٹیکس کلیکٹ کرنے کی باتیں کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کا ساتھ.